देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर और मैं हूं मोहम्मद कामरान खान। नाजरीन, आज भी हम बात करेंगे पनामा केस पर, JIT की रिपोर्ट पर। JIT की रिपोर्ट आए हुए तकरीबन आज तीसरा दिन है। इससे चूँकि एक ज़ख़ीम रिपोर्ट थी, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर भी नित नए इंकशाफात जो हैं वो तहकीकात और तफ्तीश से मुताल्लिक जो है वो सामने आ रहे हैं। और बात यह है कि जितने भी हक़ाइक़ या जितने भी इंकशाफात मंज़र आम पर आए हैं वो बहुत कम, उसमें से माइनस की परसेंटेज अगर आप देखें तो बनेगी। तमाम के तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जाते हैं। इसी हवाले से हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त सियासी जो मंजरनामा है उसमें भी कोई तब्दीली जो है वो उसका पेश ख़ैमा नज़र आ रही है। आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस में भी मुशावरती इजलास जारी रहे, रस्मी और गैर रस्मी। वज़ीर आज़म अपने रफ़क़ाए कार, अपने काबीना के अरकान से तक अपनी फ़ैमिली अरकान से मुलाकात की। उन्होंने उनसे तबादला ख्याल किया कि मुस्तक़बिल की सूरत हाल पर क्या लीगल ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं जिनको कि एक्सरसाइज किया जा सकता है और इससे ये जो एक क्राइसिस वाली सूरत हाल है इससे निकला जा सके। हम इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि सियासी मंजरनामा क्या होगा, क्या नज़र आ सकता है, और ख़ास तौर पर लीगल इश्यूज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे कि अभी चूँकि ये मामला जो है ये एक कानूनी जंग है। JIT के बाद अब ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को इसकी समाअत है, आइंदा पीर को। सुप्रीम कोर्ट में क्या लायामल, क्या लीगल ऑप्शंस हैं नून लीग के पास इससे बचने के लिए, और कौन सा उनके आइनी और कानूनी हकूक़ हैं जिनको कि वो इस्तेमाल करना और उसको एक्सरसाइज करना चाहेंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। मैं जो हमारे इस डिस्कशन में शामिल होंगे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट, मैं पहले उनसे आपका तारुफ करा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रसूल बख्श रईस साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल बख्श साहब। इकराम सहगल साहब ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। कामरान मुर्तज़ा साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कुछ ही देर में हमें यहाँ स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, ये हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जनाब रसूल बख्श रईस साहब आपसे। सर, ये बताइएगा कि ये मंजरनामा आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि बहुत पॉलिटिकल चेंज जो है वो आने वाली है हमारा पॉलिटिकल सेटअप में, हमारे मुल्क के, हमारी रियासत के, हमारे पार्लियामेंट के सेटअप में? मेरा ख्याल ये है कि अभी ये कहना मुश्किल है कि एक सियासी तब्दीली आने वाली है, ठीक, लेकिन जो तब्दीलियाँ उसके पेश ख़ैमा हो सकती हैं, जी, जो वाक़यात और हालात ऐसी तब्दीली ला सकती हैं वो ज़रूर पैदा हो रही हैं। ठीक है। वो कहाँ पे पैदा हो रहे हैं? वो पैदा हो रही हैं, एक तो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें, जिनमें से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फ़हरिस्त है। उसने एक तहरीक का आगाज़ किया हुआ है पिछले 4 साल से कि करप्शन के ख़िलाफ़, और जो करप्ट सियासतदान हैं और जो 2 बड़े हुक्मरान ख़ानदान हैं ज़रदारी और नवाज शरीफ, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक तहरीक चलाई हुई है। उस तहरीक का नतीजा है कि उनको एक मौका मिल गया पनामा लीक्स के हवाले से, और वो इस कोर्ट को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में वो ले गए। ठीक है। तो उसके एक तो तहरीक है जो चल रही है, ठीक है, तो वो कहते हैं जब तक ये रिज़ाइन नहीं करेंगे हमने दम नहीं लेना। आज इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है, वो भी इस चीज़ को बताती है कि यहाँ पे कोई बहरान पैदा हो सकता है। ठीक। दूसरा ये है कि जो JIT बनी थी वो सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मदद के लिए उसको बनाया, उसकी हैसियत अलहदा से नहीं है। ठीक है। उसने अपनी रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट के हवाले दे दी। अब उसमें जो बातें हो रही हैं, जो पेश ख़ैमा हो सकती हैं, जो बातें कि जो सवालात उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि इन सवालों का जवाब हमें तसल्ली बख्श नहीं मिल रहा, JIT तफ्तीश करके बताए, डिटेल में पूछताछ करके फिर इनके जवाब ढूंढे, ताकि जिन लोगों के खिलाफ इल्ज़ामात हैं उनको मौका दिया जाए, ठीक है, कि वो अपनी सफाई पेश करें और अपने मनी ट्रेल्स के सिलसिले में, जायदादों के सिलसिले में, टैक्स के सिलसिले में, दौलत की यहाँ बनाने के सिलसिले में, बाहर ले जाने के सिलसिले में जो भी उनके पास शवाहिद हैं वो सामने। सर, वो स्टेज तो हो गई, वो आ गई, रिपोर्ट भी आ गई, व्हाट इज नेक्स्ट?
جو رپورٹ میں آ گیا ہے تو اس سے جو سامنے آ رہا ہے جس کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غالباً جو نواز شریف کا خاندان ہے اور میاں نواز شریف صاحب وہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا کیسے بہا. بظاہر ایسے ہی ہے. تو قیاس رائے کر سکتے ہیں ہم کہ سپریم کورٹ اسی جے آئی ٹی کی رپورٹ کو تسلیم کرے گی اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ صادر کرے گی. وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے. حتمی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا. اس جے آئی ٹی کی رپورٹ نے اور اس سے پہلے کہ جو پچھلے سال کے واقعات نے ان واقعات نے پاکستان میں ایک بحرانی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے. ٹھیک, اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں اگر افتخار احمد صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ تو میں ان کو لینا چاہوں گا. افتخار صاحب السلام علیکم. افتخار صاحب رسول بخش رئیس صاحب کو بھی سنا آپ نے. بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک میں ایک بے یقینی کی کیفیت ہے, عدم استحکام ہے, اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ایک ہی دن میں. تو کیا سر آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ کی ماشاءاللہ گہری نظر ہے ان سارے سیاست پر بھی اور عدم سیاست پر بھی, کیا یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہوا ہے تو اس کو روک دیا جائے؟ میرا مطلب یہ بالکل ایسا نہیں ہے. جی پلیز. افتخار صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے, آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسٹوڈیوز. میں اکرام سہگل صاحب کو مین وائل میں اکرام سہگل صاحب کے پاس جاؤں گا جو کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکرام سہگل صاحب, رسول بخش رئیس صاحب کو آپ نے سنا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہوا تھا, مان لیا کہ جناب اس کے اوپر سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کا بھی الزام لگا اور ایک ٹارگٹ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی الزام لگا. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک ہی خاندان کو وکٹمائز کیا گیا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن جو جے آئی ٹی کے مندرجات ہیں, جو کانٹینٹ ہیں, وہ تو صحیح ہے نا. مطلب اس حد تک کہ ابھی تک کورٹ نے ان کو انڈورس نہیں کیا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں, اسٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے, عدم استحکام ہے اور جمہوریت کو خطرہ ہے, کیا جمہوریت کو خطرہ ہو تو ہم اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس روک دیں؟ جی اکرام سہگل صاحب. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے, میں نے رئیس بخش کے ساتھ اچھی طرح سنا ہے. یہ 3-4 پہلو ہیں اس کے اندر. جی فرسٹ آف آل کہ یہ پروسیس جو تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, یہ کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہے. یہ کسی فیملی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. ایک پبلک آفس ہولڈر جو پرائم منسٹر ہیں کنٹری کے, ٹھیک, وہ نیچرلی ان کو ارگیٹ اس لیے کیا گیا کیونکہ نیچرلی توقع یہ کیا جاتا ہے کہ جو پبلک آفس کے ہولڈر ہیں وہ آپ کے ابو بولتے ہیں نا, ان کی جو کیریکٹر اور ان کی جو انٹیگریٹی ہوگی وہ ابو ایوریج, ابو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. نا بات یہ ہے کہ کس طرح یہ ہوا. 2 ججز نے سپریم کورٹ کے آفٹر لانگ ہیئرنگز ان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پرائم منسٹر صادق اور امین نہیں ہے اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن 3 ججز نے ان سے ڈس ایگری نہیں کیا, لیکن ان نے کہا کہ زیادہ تفتیش کی ضرورت ہے. ہم جتنا ایویڈنس ہمارے سامنے آیا ہے اس کے مطابق ہم کسی کو اس طرح کنڈیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس نے پھر ایک جی آئی ٹی تشکیل دی. جی آئی ٹی کے معاملے میں سب سے پہلی غلطی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے یہ کی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کوشش کی کہ جی آئی ٹی کے اندر جائیں. بڑی کلیئرلی کچھ لوگ ایسے تھے جو ایکچولی انوالو تھے ریکارڈ ٹیمپری کے اندر. علی عظیم فار ایگزامپل ایس سی سی بی کا, اس کو بھی کوشش کی کہ وہ ڈال دے بیچ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آ گئی ہیئرنگ آف دا جی آئی ٹی. نو میں نے پورا رپورٹ پڑھا ہے فرام اینڈ ٹو اینڈ. اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ایسے ہو سکتی ہیں, مسٹیکس ہو سکتی ہیں, لیکن یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں ورلڈ اکنامک فورم کا جو ان کا ٹرانسپیرنسی اور منی لانڈرنگ سیل ہے اس کا میں ایک ڈائریکٹر ہوں فار دا لاسٹ 6 ایئرس. اچھا, ٹھیک ہے جی. اور میں یہاں پر کافی اٹینڈ کر چکا ہوں. ان کی جو 19 ممبر کونسل ہے اس کا بھی ممبر ہوں اور میں نے یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بات یہ ہے ویری سمپلی کہ آپ نے یہ پوری پروسیس ان نے کی, ان نے بھیجا
अंडर द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट प्रोग्राम, और दूसरी आफ्टर लास्ट अप्रैल मई के बाद जब डेविड कैमरॉन ने एक मीटिंग की थी लंदन में अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड करप्शन, उसके बाद लॉज में बड़े फर्क आए और ब्रिटिश वर्जिन या आइलैंड्स या न्यू जर्सी आइलैंड इनको डिस्क्लोजर करने में, इनको पहले डिस्क्लोज नहीं करते थे, अब इनको फुल डिस्क्लोजर करना पड़ता है। दूसरी बात कि जब इनने क्वेश्चन की फॉर एग्जाम्पल तारिक शफी को या हुसैन को, हसन को, इनके अंदर आप देखें काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनके स्टेटमेंट्स के अंदर, तो नेचुरली वो हुआ। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने कैटेगोरिकली ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि भाई मैं अगर मेरे कोई ऐसा नहीं है वगैरह। अब 2014 तक तो उनके पास एक कंपनी थी जिसके वो चेयरमैन थे दुबई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, ये जबल अली में, सॉरी, वहां पर। अब आ जाता है बात, आप सब ये एक तरफ रखते हैं, दो तीन बातें ऐसी हुई हैं जो इससे हट के हुई हैं। सबसे पहली बात, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक कोर्ट के अंदर एक बेलिफ होता है, जब वो बेलिफ समन्स लेके जाता है और अगर वो समन्स कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो वो, अगर उसके गार्ड भी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो जो इंडिविजुअल होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप जीआईटी वाज फॉर्म नॉट बाय इटसेल्फ, इट वाज फॉर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उनको अब या उनके ऊपर आए दिन थ्रेटन हुआ, उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, उनको गालियां दी गई, उनको थ्रेटन, ये तो क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट है, ये बाय इटसेल्फ एक लीगल एक प्रॉब्लम है शरीफ फैमिली के लिए। ठीक है जी। दूसरी बात ये आती है कि आप जब आपने एक दफा जीआईटी की आ गई बीच में, उस पर आपने तनकीद किया, ये आपका राइट है, आप तनकीद जरूर करें, लेकिन तनकीद करें पॉइंट्स ऑफ लॉ के ऊपर और पॉइंट्स ऑफ उसके ऊपर, आप उसके पर्सनल बेसिस पर आप तनकीद नहीं कर सकते। ठीक है जी। और तीसरी बात ये कि देखिए, शरीफ फैमिली के लिए बहुत बड़ा बुहरान पैदा हो गया पाकिस्तान में। नहीं, ये नहीं समझ सकते कि इनके लिए बहुत बड़ा बुहरान हुआ है। ये बुहरान इस तरह हुआ है कि इनकी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो यूके में डिस्क्लोज हुई है, वो सऊदी अरेबिया में डिस्क्लोज हुई है, वो यूएई में डिस्क्लोज हुई है। ठीक है जी। और कतर का रूलर प्रिंस जो लेटर है, जिस तरह वो कैश में मूव करता है 12 मिलियन दिरहम, अगर देखा जाए क्लियरली वो भी एक तरह का जी बिल्कुल वो भी अंदर आ जाता है एम्बिट, बिकॉज इतना अमाउंट आप कैश में मूव नहीं जी कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल ये अच्छा, ये फाइंडिंग्स हैं। अब आप देख लें कि आप जब ये सब चीजें सामने आ जाती है, आपके पास रह गया, देखिए एक दो चीज मैं बता दूं, रह गया दो चीजें प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या ऑप्शन है। दो ऑप्शन है, एक रिजाइन ना करें और एक रिजाइन करें। रिजाइन नहीं करते हैं तो उनको तो हटाया जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं कि ठीक है जी। इसके अंदर मैं ये नहीं कहता कि मैं दावे से कोई सुप्रीम कोर्ट की नजर ऐसे ही आता है, नजर ऐसे ही आता है। मैं कहता हूं कि अंडर द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, वेयर ही इज बीन, जब नजर आता है कि जी ये बात सही नहीं की है, तो उनमें से अगर एक जज भी और ज्वाइन कर जाता है उन दो जजेस को, ही विल बी रेंडर्ड डिस्क्वालिफाइड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तीसरी आती बात कि उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, उसके बाद जो बात केस होगा, रेफरेंस जाएगा नैब को, ट्रायल होगा वगैरह, वो बात की बात है, वो बात की बात है। अभी की बात इकराम साहब, मैं यही चीज अभी की बात, मैं इसी चीज को आगे, मैं इसी को आगे चीज लेके चलूंगा। मैं चाहूंगा अगर देखिए एक मेरी और अर्ज अगर चौर सुन लें जी प्लीज। देखिए तीसरी बात मैं करता हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये जाते हैं कि बोलते हैं कि जी हमें हमारे साथ ये हुआ फलाना हुआ, तो फिर सुप्रीम के पास कोई चारा नहीं होगा, बट अंडर आर्टिकल 190 वो फौज को तब बुला सकता है। ठीक है जी, अपनी मदद के लिए। ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह करते रहे, बड़ी चीजें करते रहे, तो आप तनकीद किस पर कर रहे हैं? ठीक है, आप जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री उस पर तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप स्टेट बैंक पर मैं यही चीज इफ्तिखार साहब से पूछना चाहूंगा। इफ्तिखार साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। इफ्तिखार साहब, मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी मैं अब तक सुन रहा हूँ जी, आपकी शुरू से लेकर अब तक आप। सर थैंक यू, वक्त देने का शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि बातें कुछ इस तरह से भी हो रही हैं कि अब जबकि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ, और चाहे वो एक खानदान के खिलाफ है, चाहे वो टारगेटेड है, चाहे वो सिलेक्टिव है, लेकिन इवन दैन अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। इससे पहले हमने नहीं देखा इस तरह की कि अकाउंटेबिलिटी के वो किसी एक खास नहज पे या रिजल्ट ओरिएंटेड स्टेज पर पहुंचे। तो अब अगर बातें की जाएं कि जी हाँ जी मार्केट क्रैश हो रही है, मैशियत, मुल्की मैशियत जो है उसको खतरा है, अदम इस्तेहकाम है और जमहूरियत को खतरा हो गया है, तो क्या ये सारी बातें मान के हम ये समझ लें कि जमहूरियत या अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिर कभी नहीं होगी हमारे मुल्क में? देखिए पहली बात तो पहले तो ऐसा नहीं, बहुत टॉप के जो उसका सिद्धांत उनको के तहत खत्म किया गया,
سے کہا کہ آپ آئے اور پیش عدالت میں کنٹیسٹ کیا. وہ کا بھی نام ہے اور یہ اپنے گھروں میں جا کے اس کا کام پیچھے ہوتا تھا. میں آپ کے اینکر ہوتے جتنا ہی سارا شو رکھا ہوں. اب آئیے میں سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کا سخت خلاف ہوں. افتخار صاحب آپ کی آواز ابھی بھی کچھ کلیئر نہیں ہے. یہاں میں تو سن رہا ہوں, ہمارے ناظرین, ہمارے جو گیسٹ ہیں شاید یہ بھی نہیں سن پا رہے ہیں. آپ شاید اسپیکر پر ہیں, میں اس کو کریکٹ کرواتا ہوں. مین ویل ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے. کامران صاحب بہت شکریہ. سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں اور آئین و قانون کے ماہر ہیں. کامران صاحب ویلکم ٹو دا شو. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ معاملہ اب سیاسی اتنا نہیں ہے جتنا لیگل ہے. سپریم کورٹ کہتی نواز شریف اور شریف خاندان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس JIT رپورٹ کو بھی چیلنج کریں گے. ہم ضرورت ہوئی اور مناسب سمجھا تو ہم لارجر بینچ کی بھی درخواست کریں گے. ہم چاہیں گے تو ہم کسی جج پہ اعتراض بھی اٹھا سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا, آپ کو یاد ہے کہ جب وہ سیسیلین مافیا والے ایک جج صاحب کی جانب سے گورنمنٹ کے اوپر اس طرح کے ریمارکس آئے تھے تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا تھا. انڈائریکٹ ریئیکشن جو ہے وہ آیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والے جو یہ واقعی لیگل آپشنز ہیں یا یہ ہتھ کنڈے ہیں, ڈیوائسز ہیں؟ بینگ اے کونسل میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. دیکھیے, معاملہ سیاسی بھی ہے اور معاملہ قانونی بھی ہے. اس وقت صورتحال یہ بنی کہ اس جو آرڈر آف دی کورٹ تھا 3/2 تھا. 2 ججز پہلے جو ان کے اگینسٹ چلے گئے تھے اور 3 جو ہے نا ان کا کہنا یہ تھا کہ JIT ہوگی اور JIT کی رپورٹ بھی آ گئی. اب تو JIT کی رپورٹ آنے کے بعد جو ہے ان کی اخلاقی, سیاسی اور قانونی حیثیت جو ہے مزید متاثر ہوئی ہے. اب جو اس وقت ایک تو ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ جس دن رپورٹ آئی اس دن جو ہے نا وہ کہتے اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرتے اور کہتے کہ جی یا تو مڈ ٹرم میں. نہیں سر, وہ لیگل آپشن تو نہیں ہے نا سر. ہاں, لیگل آپشن نہیں ہے. اب لیگل آپشن یہ ہے کہ ان کے پاس یہ رپورٹ چیلنج کر سکتے ہیں. یہ رپورٹ چیلنج کر سکتے ہیں. رپورٹ چیلنج کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس پہ آبجیکشن فائل کر سکتے ہیں. 17 کی ڈیٹ جو ہے وہ فکس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 17 کے لیے جب یہ کیس آئے گا تو اس میں پریلیمنری آبجیکشنز بھی آ سکتے ہیں اور مطلب تفصیل کے ساتھ بھی آبجیکشنز آ سکتے ہیں اس رپورٹ پہ, اور اس کے جس حصے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. مگر اس چیلنج کو جو ہے نا وہ کیونکہ یہ رپورٹ ساری فیکچول اس پہ ہے, اب جتنا بھی ان کو کرنا ہے فیکچول سائٹ پہ کرنا ہے. اگر کسی ڈاکومنٹ اپنا JIT نے کسی ڈاکومنٹ کو بنیاد بنا کے یہ کہا ہے کہ یہ ان کے خلاف جو ہے نا مواد ہے. سر آپ نے JIT رپورٹ پڑھی؟ کافی پڑھی ہے. اچھا, اس میں اب لیٹ سپوز کہ جی وہی رپورٹ جو ہے وہ ایک جج کے سامنے ہو اور بے شک اعتراض, دیکھیں اعتراض تو چالان بھی پیش ہوتا ہے تو اس پر بھی ہوتا ہے, وہاں پر الزامات لگتے ہیں جس کے اوپر جس کو کنویکشن آ رہی ہے تو وہ یقینی طور پہ وہ اعتراضات جو ہے وہ پھر اس کے اوپر اٹھاتا ہے. اعتراضات تو آئیں گے, لیکن کیا سپریم کورٹ انٹرٹین کرے گی اس سٹیج پہ یہ ساری چیزیں؟ کر سکتی ہے. کیا کرے گی یہ تو ان کو پتا ہے, سپریم کورٹ کو کر سکتی ہے یا نہیں. ہم صرف اس مفروضے پہ زیادہ اس سے آگے تو ہم نہیں جا سکتے. اچھا, اگر مجھے اجازت دیں, افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ فون لائن پر آئے ہیں. افتخار صاحب, یہ ٹیکنالوجی کا ضرور پرابلم ہوگا کوئی جس کی وجہ سے میں اور یہ ہمارے گیسٹ آپ کو صحیح طرح سے نہیں سن پا رہے تھے. اگر آپ دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں کائنڈلی وہیں سے ریزیوم کیجیے گا جو آپ بات کر رہے تھے, ہم وہیں سے آپ کو سننا چاہیں گے. دیکھیں جی, میں سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کے سخت خلاف ہوں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں نے جیسا عرض کیا, ماضی میں سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کر کے پاکستان کے جو بہترین سیاستدان تھے ایبڈو پاگدا کے ذریعے ان کو فارغ کیا گیا. پھر ایک کھیل کیا گیا آصف زرداری کے خلاف جو سالوں پہ محیط ہے, تو اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوا. وہ اور بڑا لیڈر بن کے اور صدر پاکستان بن کے اس ملک میں حکومت کر کے چلا گیا. ٹھیک ہے. اب JIT کی جو رپورٹ ہے, جیسا ابھی وکیل کہہ رہے تھے ایڈوکیٹ صاحب کہ ہاں یہ اس میں اپیل میں جا سکتے ہیں, ان کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے جو بڑا بنیادی کوشچن ہے یہ سارے کھیل کے بعد, کیا پاناما جو ہم سے پتہ لگا کہ میاں صاحبان کی فیملی میں شامل ہے, اس میں کچھ نام اور تھے, کیا کسی بھی ایک نام کو پچھلے 1 سال میں پاکستان کے اندر موجود وہ تمام ادارے جن کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے کرائمز کو روکیں, انہوں نے کسی ایک کے خلاف بھی کوئی مقدمہ درج کیا, کسی کو بلایا, تفتیش کی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. اس کا مطلب گورننس نام کی چیز پاکستان میں اب نہیں رہی. یہ سوال میاں نواز شریف کی فیملی کا نہیں ہے,
یہ سوال اصل میں پاکستان کی بیڈ گورننس کا ہے. یہ لوگ جو چوری کا مال کماتے ہیں یہ ہمارے میں ہی ہیں. ہمارے گھروں میں 5 گاڑیاں کھڑی ہیں ہمارے باہر پورچز میں, اور ہر گاڑی کی قیمت کروڑ سوا کروڑ روپیہ ہے. ہم 2 کنال کی کوٹھیوں میں رہتے ہیں. ہم ہر رات ڈائننگ کے لیے باہر جاتے ہیں. ہم ہر سال کم از کم 6-7 مرتبہ یورپ کا سفر کرتے ہیں. ہمارے بچے باہر پڑھتے ہیں, برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں, برانڈیڈ گھڑیاں پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ذرا سننے کا حوصلہ کریں. یہ پیسہ کہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ کیا کبھی کسی ادارے نے کسی کو پکڑا؟ 69 ایئرز میں 69 سال میں ایسا کوئی کیس مجھے بتا دیں جس میں بلیک منی والے کو پکڑا گیا ہو اور ان لوگوں کو پکڑا گیا ہو جنہوں نے دولت غیر قانونی ذرائع سے کمائی ہو. تو جناب یہ ملک کی اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسی راہ پہ چل گیا ہے جس میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور ایک آدمی کو آپ سزا دے لیں گے وہ لڑ لے گا بیکاز ہی ریپرزینٹ اے پولیٹیکل پارٹی. آپ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے ساری عمر کے لیے, تو کسی کو نہیں کر سکتے نا. پچھلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آدمی جس کو ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی کیا تھا, وہ اپیل میں گیا تو اس کی اپیل کو مان لیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کو بھی ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل, مشرف کی بات کر رہے ہیں. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اطمینان سے سوچنا چاہیے. سسٹم ختم ہو گیا ہے, وہ سیدھا ہے, بدبو دے رہا ہے. ہم اس کی لاش کے اوپر سندل پھینک کے اور اگر بتیاں لگا کے گزارا کر رہے ہیں, یہ گزارا نہیں ہوگا. یہ ریاست اب ایسے نہیں چلے گی. بلیک اکانومی باقاعدہ چل رہی ہے. ہر شہر کے اندر بڑے شاپنگ مال کی ہر جو ریک ہے اس کے اندر وہ چیزیں پڑی ہیں جو کرام سیگل صاحب کو بھی نظر آتی ہیں, آپ کو بھی, مجھے بھی, کہ وہ پاکستان میں فروخت کی ہی نہیں جا سکتی. لیکن افتخار صاحب معذرت کے ساتھ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے, نظر آ رہی ہے کہ ایک ہی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن حضور آخر یہ اکاؤنٹیبلٹی کسی طرح تو شروع ہونی ہے نا. مطلب ہے 400 کو بھی لو نا سر, وہ 400 کو بھی لے لیتے نا سر. اگر پہلے سٹیج پہ ہی ایک سال ہو گیا کیا ممانعت تھی, کیا رکاوٹ تھی ان پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ یہ تو پرائم منسٹر ہے, انفلوئنشل تھا, لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا تھا, دھمکیاں بقول لوگوں کے دے سکتا تھا. ان میں تو لوگ نہیں. افتخار صاحب ایک جج صاحب بھی ہیں, ایک سال سے ان جج صاحب کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ جی آپ کی بات بالکل بجا ہے افتخار صاحب, بالکل آپ کی بات بجا ہے. میں تو یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ایک اگر پروسیس شروع ہوا ہے جیسا کہ اس کی پہلے نظیر نہیں موجود ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی کی تاریخ میں, اور جب یہ اس حد تک ریزلٹ اورینٹڈ ہونے جا رہا ہے ایک معاملہ, تو اب اس کو اگر آپ اپوز کریں اور یہ کہیں کہ یہ سسٹم کے خلاف ہے اور یہ I am not opposing it. I am against this selective accountability. I will always oppose this selective accountability. 400 کا نام آیا ہے, 400 کو پکڑتے, سال گزر گیا ہے, 400 جی آئی ٹی بناؤ گے؟ ٹھیک, 400 جی آئی ٹی بناؤ گے؟ ہاں, ویری گڈ, بناؤ, میں تیار ہوں. بالکل ٹھیک. صحافیوں کی طرف سے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں نا, صحافی بھی جواب دینا, بنی ٹریل, اپنی بنی ٹریل بھی تو بتائیں نا. ٹھیک ہے, جب مانگیں گے تو بتائیں گے نا افتخار صاحب. بالکل ٹھیک, تیار ہیں, ہم تو تیار ہیں. آپ کو طریقہ کار طے کریں اکاؤنٹیبلٹی کا. بالکل ٹھیک ہے, ہونا یہ چاہیے افتخار صاحب بالکل ٹھیک. اب افتخار صاحب آپ کی بات سے 100% اتفاق کہ سلیکٹیو نہیں, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ نے بالکل اچھی ہمیں انپٹ دی ہے, بہت بہت شکریہ افتخار صاحب. ہمارے ساتھ فون لائن پہ تھے. اس وقت ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ریزیوم کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. رسول بک صاحب آپ سے بات ریزیوم کرنا چاہوں گا. بات ہو رہی تھی سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کی. سر سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی مان لیا کہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے, لیکن اگر اس سے ہمیں ایک رزلٹ اورینٹڈ کوئی چیز, ہمیں دیکھیں ہمیں یہی کانسیپٹ رہا ہے ہمیشہ سے کہ جی کسی کا کچھ نہیں بگڑنا. اس ملک میں عام عوام جو ہے قانون صرف اس کے لیے ہے, غریب کے لیے ہے. یہ بڑے مگرمچھ جو ہیں ان کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ کبھی بھی ان کا اکاؤنٹیبل نہیں ہوئے. تو اگر سلیکٹیو کا الزام لگنے پر بھی اگر آپ کو یہ آپ رائٹ سٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن لے رہے ہیں تو کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی
ہماری ہو رہی ہے، یہ پہلی دفعہ کسی ایک سیاسی خاندان نے نہیں کہا. زرداری کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یوسف رضا گیلانی کے خلاف ہوا، ہماری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ہماری سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جس کے خلاف بھی کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں، کہ یہ تو دلیل بالکل فرسودہ اور بے بنیاد ہے. اور یہ اس طرح کہنا ہے کہ اور بھی تو چور ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے، پہلے ان کو پکڑے پھر مجھے آ کے پکڑیں. دنیا میں مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر 500 خاندان سیاسی ایسا ہے جو کرپٹ ہے، کرپشن کے چارجز ہیں، کوئی ایسا یا تو کمیشن بنے یا سب کے خلاف کوئی کارروائی ہو، ایسا کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس کے خلاف کیس سامنے کسی عدالت میں ہوتا ہے اس کے مطابق کارروائی ہوتی ہے. یہ کیس 3 مختلف فریق سپریم کورٹ میں لے گئے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. باقی جب عدالتوں میں چلتے رہے ہیں کیس تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے کس طرح سے مفلوج ہیں اور کس طریقے سے، کہ ایک چیز جو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم دنیا کے کرپٹ ترین ممالک کی فہرست میں ہیں، لیکن آج تک کتنا بیوروکریٹس ہیں جو جیل کے اندر ہیں، کتنا بزنس مین ہے جو جیل میں ہیں، کتنا سیاستدان ہے جو جیل میں ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ کے احتساب کے ادارے اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ جب بھی کسی کے خلاف ہوتا ہے تو ان کو بچانے والے اور جو چوروں کے حق میں بات کرنے والے ہیں ہمیشہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ سلیکٹیو کیوں ہو رہی ہے. وہ آ کے بتا دیں کہ اجتماعی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتی ہے قانونی طور پر، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح سے ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے کہ میں کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھوں نیکسٹ کویسچن، میں اکرام سہگل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. اکرام سہگل صاحب، نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی، آن دا ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ کمیشن یا کوئی بھی تفتیشی ادارہ بنائے، میرے خلاف کوئی ایک الزام بھی ثابت ہو گیا میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا اور گھر واپس چلا جاؤں گا. اب یہ ڈیلے کیوں آ رہا ہے؟ ویری سمپل کویسچن. دیکھیے سمپل بات یہ ہے کہ ان نے یہ سمجھا تھا کہ جب انفیکٹ جب یہ بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے اور یہ فیصلہ ڈیٹیل انکوائری، تو انہوں نے پی ایم ایل اے نے سیلیبریٹ کیا تھا. اور سیلیبریٹ کے بعد ان کی نارمل یہ رائے ہے، جس طرح لاہور میں جی آئی ٹی بنی تھی ماڈل ٹاؤن کے اوپر، کہ بھائی ہمارے اپنے آدمی اٹھ جائیں گے تو اس سے ہم نکل جائیں گے. اور ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی ڈیٹیل ایک انویسٹیگیشن ہوگی اور سب کو بلایا جائے گا اور باری باری ان سے پوچھا جائے گا. اور نیچرلی اس کے ساتھ کیونکہ میوچل لیگل اسسٹنس میں کھل گئی تھی اور گورنمنٹس کو کیا تھا کہ یو کے پاس گئے، سعودی عربیہ کے پاس گئے، یو اے کے پاس گئے اور ان کو بہت سی چیزیں مل گئی. لیکن سر ایک منٹ، اکرام صاحب سوری آپ کو تھوڑا سا ایڈٹ کروں گا. مجھے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹ سپوز کہ ان کو اگر یہ پتا ہوتا کہ جے آئی ٹی اس انداز میں ان کے ساتھ آگے چلے گی اور اس طرح کی فائنڈنگز جو ہے ان کے خلاف دے گی، تو کیا کرتے وہ اسی وقت اپیل میں یا کچھ پہ کوشش انہوں نے کی تھی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوشش کی تھی، پہلے ایک جے آئی ٹی کے 2 لوگوں کے خلاف کی، پھر اور بھی کوشش کی بڑی بٹ ان کو اعتراضات نہیں ملا. لیکن میں آپ سے ایک بات ریکویسٹ کامران صاحب ضرور کروں گا کہ دیکھیں میڈیا کے ایتھکس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ میڈیا کے اوپر آتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ جی میں اس پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں یا میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یا فلانا. اگر آپ کہیں سے پیسے لے رہے ہیں، اگر آپ پیڈ آؤٹ آف سم ایسٹیمیٹ ہیں اور وہاں سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ آپ وہ بات کریں اس فریق کے لیے جب پوری دنیا کو نہیں پتا ہے، پوری عوام کو نہیں پتا ہے کہ آپ وہاں سے تنخواہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی آف دا ہائیسٹ آرڈر ہے. ٹھیک ہے جی، تو میں آپ کو یہ ضرور یہ نہیں کرتا، لیکن میں ضرور بولتا ہوں. اور اگر افتخار صاحب نہیں لیتے کہیں سے تنخواہ اور نہیں لیتے رہے تنخواہ تو میں افتخار صاحب لائن پر ہیں جی ہمارے ساتھ، ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ جی میں بالکل ہوں اور میں دونوں کو منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں. پلیز کنسائز رکھیے گا سر، جواب دینا آپ کا حق ہے. بالکل. اکرام سہگل، I challenge you. You have a right to information. If you can prove anything, come and face it. And Mr. Rasool Bak says, آپ نے میرے بارے میں کہا کہ جو لوگ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں وہ کرپٹ ہیں. You may be corrupt. I am not. Understand? Is it clear to both of you? اس میں نہیں افتخار صاحب، انہوں نے رسول بخش صاحب نے یہ نہیں کہا. انہوں نے جو کرپٹ جو کہتے ہیں سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات کرتے ہیں وہ کرپٹ ہیں.
I challenge both of you. This is one of the reason جو انہوں نے دی. I am challenging it on the television. On the television. اچھا افتخار صاحب چیلنج ویلنج مت کرو نا افتخار, اتنی بات مت کرو. تمہیں چیلنج ویلنج مت کرو, یہ بات ٹھیک ہے. چیخم دار سے بات نہیں بنے گی آپ کی, چیخم دار سے بات نہیں بنے گی. آپ کتنی اسے چیخیں انکار کریں گے. آپ نے کتنے سے پیسے لیتے تھے, کتنے سے آپ کو تنخواہ لیتے تھے؟ چیلنج کی بات کیا کرتے ہو؟ افتخار صاحب دنیا کو پتا آپ کہاں سے تنخواہ لیتے ہیں. افتخار صاحب بات تو افتخار صاحب اگر میری بات سنیں, لیٹ می پلیز انٹروین. آپ شو کریں, اگر نہیں ہے تو میں آپ کو اپولوجائز کروں گا. اگر میرے پاس اگر تم ایک پیسے کی ثابت کر دو, I will leave this bloody journalism. اور تم اکرام سہگل, تمہارے بارے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کتنا مال کمایا ہے تم نے فوج کے ساتھ مل کے. ثابت کرو. ایک کامران مرزا تم سن رہے ہو, رسول تم سن رہے ہو, بالکل جاؤ نا کورٹ کے اندر, کرو یہ مال ثابت, کرو مال ثابت. You can prove a 1 rupee from any government exchequer. I will leave this profession and you look after yourself. ٹھیک ہے افتخار صاحب, افتخار صاحب لیٹ می پلیز انٹروین, لیٹ می پلیز انٹروین. افتخار صاحب انہوں نے اچھی بات کی ہے, اکرام سہگل صاحب نے اچھی بات کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ الزام غلط ہوا تو ہی از ریڈی ٹو اپولوجائز, وہ معافی مانگیں گے. اگر لیکن دیکھیں افتخار صاحب, اکرام صاحب نے اچھی بات کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ان کا الزام غلط ہوا تو وہ ہی از ریڈی ٹو اپولوجائز. ایسی بات نہیں ہے. اور رسول بخش رئیس صاحب نے بھی اس کانٹیکس میں بات نہیں کی, آپ کو کرپٹ نہیں کہا. کم از کم ایسی بات نہیں ہے افتخار صاحب. اور یہ ہم نے دیکھیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی بات ہو رہی ہے, ہم پروفیشنل آنیسٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وی ٹک یور پوائنٹ. ہم نے اگر ایک بات ہوئی تھی یہاں پر, اس کے اوپر آپ نے اپنا بھرپور موقف جو ہے وہ دیا ہے. میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. کامران مرزا صاحب آپ کافی دیر سے میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا, لیکن سیکوینس آف ایونٹس اور سیکوینس آف ڈسکشن جو ہے نا وہ کہیں اور جا رہا تھا. پلیز اس ایشو کے اوپر بات کیجئے. مجھے بتائیے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آن 17th ان دا سپریم کورٹ. دیکھیے جب لاسٹ منڈے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رپورٹ اوپن کرنے کے لیے کورٹ نے کہہ دیا تھا. رپورٹ اوپن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اٹ از اوپن ٹو آبجیکشنز بائی آل دی پارٹیز جو بھی اس کیس میں ہیں. ہو گیا سر, سب کو مل گیا, سب کو کافی مل گئی. اب اس کے اوپر کسی کی جس کسی کے بھی اعتراضات ہیں وہ اعتراضات 17 کو آ جائیں گے. 17 کو جب اعتراضات آ جائیں گے اس کے بعد ایک آدھ ڈیٹ اور اس لیے فکس ہو سکتی ہے کہ اس اعتراضات کے جواب آ جائیں. یعنی وہ جو اس کا جو چیلنج ہوگا نا رپورٹ کو, وہ اعتراض آبجیکشن فائل کر کے چیلنج. نون لیگ مطلب ایک تو آپ نے کہا کہ وہ چیلنج کر سکتی ہے, وہ چیلنج والے وہ آگے معاملات آگے. بلکہ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی پورشن جو ہے دوسری پارٹی, میں اگر ڈائریکٹلی اگر اس طرح سے پوچھوں کہ کورٹ کیا ڈائریکٹ ڈکلیریشن دے سکتی ہے اس کے اوپر, یا کورٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ فورم کو, ریلیونٹ فورم کو بھیجے گی؟ دو اس کے حصے ہیں, دو اس کے حصے ہیں یا دو اس کے حصے ہوں گے. ایک آرٹیکل 62-63 کے حوالے سے ہوگا جس میں ڈیکلیریشن کی بات ہو سکتی ہے, جس میں نااہلیت کی بات ہو سکتی ہے, اور اگر وہ نااہلیت کی بات ہوئی تو وہ پرپیچوئل ہے. ابھی تک جو لا ہے گو کہ وہ 5 ممبر بینچ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا حصہ جو ہے نا وہ کرمنلٹی ہے, اس کا کرمنل سائیڈ ہے, کہ کرمنل سائیڈ پہ 9(5) میں نیب آرڈیننس. اچھا سر, ایک چھوٹی سی بات, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ جو آپ نے دیکھا یہ اس کیس میں, اس رپورٹ میں ایون آپ نے دیکھا کہ اس میں صرف نون پوزیسنگ اسیٹس بیانڈ نون سورسز آف انکم, ایک یہ مین ایلیگیشن تھا جو نیب کی سیکشن 9 کے تحت انہوں نے لگایا. لیکن اس کے اندر اگر آپ پورے پڑھیں, اس کے اندر ٹریچری بھی ہے, اس کے اندر پرجری بھی ہے, اس کے اندر اور بہت سے اوفینسز ہیں کرمنل. انہوں نے ایون لکھا ہوا ہے کہ فورج ڈاکومنٹ, فورجری کا بھی اوفینس جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے. تو وہ پروسیس وہ کیا, وہ سارے مقدمے علیحدہ بنیں گے ان کے خلاف؟ نہیں, ایک ہی میں آ سکتے ہیں, سارا کچھ آ سکتا ہے. وہ اکاؤنٹیبلٹی کا سبجیکٹ نہیں ہوگا, مگر اکاؤنٹیبلٹی کوڈ, فورجری اور پرجری یہ تو ایک ڈیفرنٹ ہے. آپ نے ہمیں ابھی دیکھا کہ وہ جو SCCP کے چیئرمین کے خلاف جب رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ FIR درج کرو, اور جج صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر پرجری کا بھی کیس بنے گا. انہوں نے سپریم کورٹ سے جھوٹ کیوں بولا؟ صحیح ہے, وہ الگ سے کیس بن سکتا ہے. وہ سیکشن 9 یا 10 میں, سیکشن 9 یا 10 میں اس کا سکوپ ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کا سکوپ ڈیفرنٹ ہے. سیکشن 9 اور اس کا فورم بھی ڈیفرنٹ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کوڈ ہے, ٹھیک ہے. باقی ریمیننگ کا یا سیشن کوڈ ہو سکتی ہے یا پھر میجسٹریٹ ہو سکتا ہے. اوکے. رسول بخش صاحب صرف ایک لائن میں اگر آپ کو کنکلوڈ کر دیں آج کی بات کو. میرا خیال یہ ہے جسٹ ون لائن, ایک لائن آپ یہ ہے
کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے، لیکن جس کا کیس پہلے ہے ظاہر ہے کہ پہلے اس کا نمبر فیصلہ آنا چاہیے. اکرام سہگل صاحب، لاسٹ لائن پلیز. واٹ از یور کنکلوژن؟ دیکھیے سمپل بات یہ ہے کہ ایک جو بھی ہو، ہی واز اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری، ہائیسٹ آفس کے پبلک